बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इलेक्शन का मौसम है और आप हमारे साइट से भी देख सकते हैं कि इलेक्शन के 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन का मेट्रो वन न्यूज़ से अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। वक्फे वक्फे से तमाम इलेक्शंस तक और इलेक्शन के बाद तक के सबसे पहले नताइज और सबसे पहले कराची और सिंध में होने वाली चीज़ें और पाकिस्तान में होने वाली चीज़ें आप मेट्रो वन न्यूज़ से हमारे ज़रिए से आप सुन सकेंगे। इलेक्शन के दौरे में अब बहुत आखिर में जा के तीन पार्टीज ने अपना मंशूर ला के दे दिया, लेकिन पार्टीज में मंशूर के बाद बहुत सारी चीजें सवाल उठाती हैं। कुछ जलसों में बातें हो रही हैं, कुछ चीजें नैरेटिव समझ से बाहर है। कुछ पार्टीज ये कहती है कि जनाब हमारी हुकूमत आ गई तो हम फला कार्ड देंगे, फला कार्ड दे देंगे और फला तरीके से हम बिजली दे देंगे और इस तरह मामले तय होंगे, लेकिन इसका रोड मैप क्या है ये किसी को नहीं पता। ये तमाम पार्टीज में अपने अपने तौर से हैं। बाकायदा तौर पर तमाम पार्टी से मंशूर को डिस्कस करना यहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। वक्फे वक्फे से हम इलेक्शन तक डिस्कस का जरूर करते रहेंगे, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जिस तरह की हुकूमत बनने जा रही है, 16 माह वाली हुकूमत का ही एक दूसरा फेस नजर आता है। और 16 माह वाली हुकूमत का फेस अगर हम कहें तो आपको याद होगा कि 16 माह जो है वो ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ था। वही ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले आगे भी मुत्तफ़िका तौर पे पाकिस्तान पे हुकूमत करने वाले हैं। जनूबी पंजाब की बात में अगर सिंध वाले अगर कहते हैं कि जनाब जनूबी पंजाब हमारा और जनूबी पंजाब में जो सियासत के लिए जा रही है वो सिंध की पार्टीज के दो मुख्तलिफ रुख को भी सामने लाती है। एक तरफ पीपल्स पार्टी का नैरेटिव जो है कि मरसू सिंध ना दे, और दूसरी तरफ जनूबी पंजाब के लोगों को अपने हकूक देने की बात की जा रही है। ये कंफ्यूजन है जो शायद पीपल्स पार्टी को खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान की तरक्की से कम बल्कि उससे ज्यादा ऐसा लगता है कि वो इंतकामी सियासत पे आ गए हैं। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तज़कियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब नदीम रजा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, और साथ ही साथ अमीर मौज़म भट्ट साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले नदीम बाकी मौलवी साहब आपकी तरफ चलते हैं। मंशूर की मैंने बात की है, क्या इस पर कॉमेंट करेंगे? जनाब कई सालों से कई इलेक्शंस गुजर गए, कई मंशूर हमने सुने और देखे, मगर अमल होते हुए हमने नहीं देखा। अगर हम बात करेंगे मंशूर तो हर इलेक्शन में बहुत अच्छे होते तमाम पार्टीज़ की, और अगर वो तमाम पार्टीज़ अपने मंशूर पे काम करते तो आज पाकिस्तान जो है बहुत खुशहाल होता। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जनाब जितने भी पार्टीज़ हैं उनकी जो बात हम कर रहे हैं, गुर्बत की बात कर रहे हैं, परेशानियों की, बहुत से लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें सुनने में दिखाई देती है, मगर बाद में ये कहा जाता है कि जनाब हमारी IMF की मजबूरियाँ हैं, हमारे हाथ कटे हुए थे, हमारे पास फंड्स नहीं थे, हमारे पास मसले मसाइल थे। तो अभी ये वक्त है कि पार्टीज को पहले अपना मंशूर पेश करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि जनाब अगर बिजली 300 यूनिट अगर आप सस्ती करेंगे या मुफ्त देंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ताकि बाद में ये ना हो कि जनाब वो हमने कहा था मगर अब वो मुनासिब नहीं है या हो नहीं सकता। ये अक्सर ये हमने देखा है। तो जो बातें जो लोग कह रहे हैं उनसे आप यानी कि वोटर्स को चाहिए कि पूछे कि जनाब आप किस तरह से ये पॉसिबल करेंगे। अगर तालीम आम करेंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे, तो वो गुर्बत ख़त्म करने का कौन सा फॉर्मूला है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, और वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या ऐसे प्लान्स लेके आएंगे जिसकी वजह से गुर्बत ख़त्म होगी। क्योंकि अक्सर हमने यही देखा कि लोग कहते हैं कि जनाब हम गुर्बत खत्म कर देंगे, हम नौकरियां दे देंगे। अच्छा, वो जो गुर्बत खत्म करने की बात सभी मंशूर में और सभी चीजों में सामने आ रही है कि वो ये कहते हैं जनाब जैसे वो 63, 62 वाली बात जो है उसको नए सिरे से देखा जाएगा, मुस्लिम लीग नून कहती है, और वो माशी तरक्की की भी बात करती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए, अचानक से मेरे सामने इसहाकडार साहब की शक्ल आ जाती है और वो फेस जो है मुझे वो 16 माह याद दिलाता है जो पलटी खा जाएगा अचानक से, जनाब पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि लॉजिकल जो कानूनी तौर पर बातें की गई वो कैसे पॉसिबल है। 62, 63 वाली बात जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है और उसके क्या इंप्लीमेंट होगा ये कहीं नहीं पता। जनाब आपको तो बाकायदा उसके लिए पूरी काबीना सजा के और फिर आपके पास 2/3 मेजोरिटी के बाद आप फैसले कर सकेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त इमरान खान साबिक चेयरमैन PTI जो हैं, और या बानी PTI कहना चाहिए, उनके आप मंशूर में, तहरीक इंसाफ के मंशूर में देखें, वो कहते हैं 4 साल की मुद्दत जो है वो वजीर की होगी। ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? यानी कि कोई हाथ पैर नहीं, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। 4 साल के वज़रा की बात करें आप 58(2)(b) की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई इसमें कोई इब्हाम है हर चीज में, आवाम के सामने कुछ खुल के नहीं रखा गया। जी, आज तक आवाम को हमेशा आसरा ही दिया गया और आवाम ये सोच में लग जाती है कि जनाब क्या होने वाला, और या तो
معذرت کے ساتھ بیوقوف بن جاتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے اس دفعہ واقعی میں کچھ نہیں، کر آپ لیں۔ معذرت نہ کریں کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے اب جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے، میرا خیال ہے باشعور ہو جانا چاہیے ان کو کہ اب معذرت والی بات بھی نہیں، ہم بیوقوف بنتے رہے۔ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ جناب ہم بھی بیوقوف بنتے رہے، یہ چیز سلسلہ جاری ہے سر ہمارے ساتھ۔ تو اب یہ وقت ہے، دیکھیں بہت امپورٹنٹ وقت ہے، یہ ووٹ جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کو، منسٹروں کو آپ کے گلی میں کھڑا کر دیا ہے، مگر ابھی اگر آپ نے سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں دیا تو پھر یہی ہوگا، پھر آپ روتے رہیں گے کہ جناب مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہو رہی ہیں اور فلاں فلاں فلاں، جو کہ پچھلے کئی 70 سالوں سے ہے۔ ہم نے یہی دیکھا سن 2017 میں، جی جناب 70-75 روپے کا پیٹرول تھا، سن 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 1940 کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ جو 75 روپے کا پیٹرول ہے یہ 332 روپے تک کیسے گیا، اور 332 سے واپس 260 تک کیسے گیا، یہ سب کو پتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوال کرنا پڑے گا تمام سیاستدانوں سے کہ آپ برج بنا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، مگر انسانوں کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ انسانوں کے لیے صرف یہی چاہیے جناب، روٹی، کپڑا، مکان۔ کیا سر انسانوں کے لیے میرا خیال ہے کراچی والوں کو خاص طور پہ ایڈریس کروں، سلنڈر بن رہے ہیں، گیس کے سلنڈرز، جو کہ ہمارے مطلب کراچی جیسے شہر میں آپ سلنڈرز لینے میں مجبور ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا، آپ کمپینز چلا رہے ہیں۔ ایک بھی کراچی والا جو لیڈر ہے وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب سلنڈر آج آپ جائیں کسی بھی علاقے میں، گاڑی میں جائیں تو روڈ ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی گاؤں دیہات میں آ گئے ہیں، کہیں روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو کہیں گٹر لائن بہ رہی ہے، پھر اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پھر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے بچوں کی تعلیم کا۔ تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ ہے وہ بے تحاشا مہنگے ہیں، اور دوسری بات علاقوں کے اندر سکول نہیں ہے، بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سکول جاتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اسکول میں اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ روڈوں کا خستہ حال اور اسکول جو ہے علاقوں میں دستیاب نہیں ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جناب ہم تعلیم عام کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا میرے اس حلقے کے اندر کتنے اسکول بنیں گے، میرے اس حلقے کے اندر کتنے ہسپتال بنیں گے، کیونکہ جب ہم مریض کو لے جاتے ہیں ہسپتال تک تو وہ دم توڑ دیتا ہے۔ جناب میرے اس حلقے کے اندر ہسپتال چاہیے، اسکول چاہیے، پھر اس کے علاوہ صفائی چاہیے، پھر اس کے علاوہ یہ جو گٹروں کا مسئلہ، یہ پانی کا مسئلہ، یہ تو میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہے، اور پاکستان کا میں کہتا ہوں وہ شہر ہے جو کہ پورے پاکستان کو کما کے دے رہا ہے، اور پھر ہم وہی مسئلوں میں آ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو ایم این اے صاحب کا کام نہیں ہے، یہ تو ایم پی اے صاحب کا کام نہیں ہے، جناب یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ جناب جس کا بھی تعلیم کام کی ہے۔ بات بھی آپ نے بڑی زبردست بات کر دی، لیکن تعلیم میں یہ بتاتی چلوں اپنے ناظرین کو کہ سندھ میں تعلیم کا بجٹ اس وقت لگ بھگ فوج کے بجٹ سے کچھ اوپر نیچے ہی ہے، اس کے باوجود آپ سندھ کی تعلیم کا معیار آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا جا رہا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس وقت 2024 اسپیشلی اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے تو ندیم باقی مولوی صاحب میرا خیال ہے کہ ایک تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ سوچ کو، شعور کو نہیں بدل سکتے۔ دیکھیں تعلیم جب تک نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور تعلیم کون سی؟ صرف کاغذ کی ڈگری والی نہیں، تعلیم وہ جو عقل و شعور کو بہتر بنا سکے، آپ کا ویژن ہو، جس کی وجہ سے آپ جب باہر ملک میں جائیں تو آپ کو نوکری ملے۔ ہمارے یہاں لوگ ڈگریاں بہت ہیں مگر نوکری اس لیے نہیں ہے کیونکہ تعلیمی معیار کو نہیں رکھا گیا۔ اس ایک کاغذ کی ڈگری کو ہم کہتے ہیں جی یہ بہت تعلیمی یافتہ ہے، مگر جب وہ باہر کی دنیا میں نکلتا ہے تو اسے نوکری نہیں ملتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو تعلیم ہے اب وہ ایسے تعلیم ہونا چاہیے کہ جس سے بچوں کو نالج ہو اور جس تعلیم کی پہچان ہو، یہ نہ کہ ہمارے بچے ڈگری لے لے کے ہاتھوں میں گھومتے رہیں اور پھر نوکریاں نہ ہوں۔ اور پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے اور ہم کئی سالوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں، مگر اب آپ نے اور میں نے سوال کرنا ہوگا اور یہ پوچھنا ہوگا کہ جناب آپ نے اگر 20 سالوں میں ہمیں 20 چیزیں گنوا کے دے کہ آپ نے کیا دیا ہے، اگر 20 سالوں میں آپ نے 10 بھی دیا ہے تو بتائیں، 5 بھی دیا ہے تو بتائیں، اور یہ نہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا۔ آپ یہ پوچھیں میرا یہ علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر آپ نے کیا کیا ہے۔ بات ہم یہ نہیں کریں گے کہ جناب پنجاب میں کیا کیا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا کیا، کیونکہ میرا ووٹ آپ آئے ہیں میرے علاقے میں لینے کو،
تو مجھے یہ بتائیے کہ میرے علاقے کے لیے آپ کا کیا منشور ہے. آپ کے جو بھی منشور بہت اچھے لگتے ہیں جناب. ہم باتیں کرتے ہیں پانی, سمندر کا پانی میٹھا کر دیں گے. آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میٹھا ہوتے ہوئے سمندر کا پانی. چلیے, امید کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا. میں کم سے کم دوسرے اینکرز کی طرف میں نہیں یہ بات کرتی, اور کم سے کم میں میٹرو ٹیلی ویژن کی طرف سے میں یہ بھی بات کروں گی کہ امید کا دامن ہم نہیں چھوڑتے, اور امید ہمیں ہے کہ پاکستان کے بہتری کی طرف جائے گا. امیر موزم بٹ صاحب کیا مجھے جوائن کر چکے ہیں؟ جناب ٹھیک ہے جناب. امیر موزم بٹ صاحب تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. امیر موزم بٹ صاحب, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دو بڑے لیڈرز اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہ آپ صرف تیر ہے اور شیر ہے, کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں, اور ایک بات بالکل طے ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ہی وقت میں 2 نوعیتوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں. ایک ہو رہا ہے جماعتی الیکشن, ایک ہو رہا ہے غیر جماعتی الیکشن. مطلب یہ ایک ہی وقت میں دونوں نوعیتوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں. سر اسٹوڈیو میں کچھ آواز کم آ رہی, یا تو کچھ تھوڑا سا اگر تیز آپ بات کر لیں تو. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں پاکستان میں جماعتی اور غیر جماعتی الیکشنز ہو رہے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, جبکہ تحریک انصاف جو ہے ان کے امیدوار جو ہیں وہ مختلف سمبلز کے تحت الیکشن اس نوعیت سے لڑ رہے ہیں جیسے کہ غیر جماعتی الیکشن ہو رہا ہو. تو ایک چیلنجنگ فضا ہے تحریک انصاف کے لیے, جو بہت بہادری کے ساتھ جو ہے اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. تو فی الحال تو تحریک انصاف کی نسبت. لیکن سر ایک حقیقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک وقت تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی بڑا ٹف ٹائم دے دے گی, کیا اب بھی وہی سچویشن ہے یا نہیں ہے ایسا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل الیکشن جو ہے وہ لڑے جا رہے ہیں ارینجمنٹ کے تحت, اور ارینجمنٹ کے تحت جو ہے میاں صاحب تشریف لائے ہیں, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کے انتظام کے تحت ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی واضح ٹکراؤ جو ہے یا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جی جناب. سر پھر آئی پی پی سے بھی آپ کا مقابلہ ہوگا, مسلم لیگ نون سے بھی آپ کا مقابلہ ہوگا, کیا آپ گن سکتے ہیں اس وقت؟ آپ کا ایک پریڈکشن ہے کہ اتنی سیٹیں ہم نکال لیں گے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام خود یہ کھوج لگا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار کون ہیں, اور وہ جو ہے الیکشنز میں ہر حالت میں تحریک انصاف کو اپنا ووٹ دیں گے. اب اس کے معاملے میں کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے, یہ ایک صورتحال ہوگی دیکھنے کو ہمیں. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی سب سے امیر موزم بٹ صاحب, آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں, قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ان تمام معاملات کے پیچھے ہے, یا عوام کے ہاتھ میں اب معاملہ چلا گیا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہے, اور عوام کا بھی ایک طرح سے امتحان ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کے دن اسٹیبلشمنٹ کس طرح پرفارم کرتی. دیکھیے, اختیار ہو گیا, زور ہو گیا, زبردستی ہو گئی, انتظامیہ کے قوت ہو گئی, تو وہ اگر استعمال ہوتی ہے نا تو وہ یقیناً اثر انداز ہوگی. لیکن جہاں تک ٹرو پورٹریل ہے الیکشن میں حصہ لینے کی پاکستان کی عوام کی, تو وہ واضح ہے کہ پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتی ہے. تو لیکن سر یہاں پہ جو سچویشن میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے ایک کینڈیڈیٹ کا نشان جو ہے جوتا ہے, دوسرے کا نشان جو ہے جوتے, ایک کا نشان ڈھول ہے, دوسرے کا چمٹا, اسی طرح سے ایک پوری فہرست ہے جس پہ کمپین کیسے چلائی جا سکتی ہے. ایک سوال تو بنتا ہے نا, کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایسے ایسے نشانات آ چکے ہیں. ہم تحریک انصاف کے لیے بہت پریشانی کا عمل ہے, یہ بات درست ہے. ایک طرح سے ڈیوائڈ در ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ خود عوام بڑھ کے اپنے آپ کو سرٹن کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کا نشان کون سا ہے, اور وہ الیکشن جو ہے اس میں اس طور حصہ لینا چاہتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے. تو لہذا جب عوام متحرک ہو جائے نا تو ایک چیلنجنگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے.
हाँ, इंतजामिया ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। इंतजामिया किसी भी तौर ये नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी तौर कामयाबी हासिल लेकिन कर सर सके। एक तरफ तो आप इल्जामात लगाते हैं कि इंतजामिया आपके खिलाफ है, एक तरफ ये भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी आपने नाम ले लिया, दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि आपके कारकुनान की तरफ से एक पुलिस ऑफिसर पे हमला भी किया गया, वो जख्मी भी हुआ। सोशल मीडिया में हम उसकी तस्वीरें भी दे सकते हैं और चैनल्स पे भी हमने उनकी तमाम चीजें देखी। कौन आपके वर्कर्स को समझाएगा कि ये पुरतशद्दुद रवैये से बाज आ जाएं? फ्रस्ट्रेशन है ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। आप जलसा नहीं करने दे रहे, जुलूस नहीं करने दे रहे, अवाम तक रसाई का मौका नहीं दे रहे हैं, आप हर कैंडिडेट को रोक रहे हैं। बल्कि यहाँ पे एक मामला तो ये हुआ कि कराची सेंटर में हमारे जो कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे, घुस के उन्हें मारा गया, उन्हें जख्मी किया गया। बहुत बुरी सूरत हाल है। तो फ्रस्ट्रेशन तो अपनी जगह पे मौजूद है। हम तो विक्टिम है, तहरीक इंसाफ विक्टिम है। लेकिन सर मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं मानती हूँ कि वक्त और हालात के साथ चीजें हो रही हैं इस तरह से जो नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें और भी बहुत बुरी हुई हैं, उनका बाद में जिक्र करूंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक पार्टी के सेंटर कहाँ है जो कि इन वर्कर्स को या दूसरे इलाके में जो भी लोग पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ सीटों पर खड़े हुए हैं उनको बता सकें कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, हदूद ये है, इस तरह से कैंपेन चलानी है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है सर? बताने वाले को तो आपने जेल में डाल दिया ना, हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने। जिसने बताना था उसे तो जेल में डाल दिया है। अवाम तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट दे रही है और इमरान खान जेल में है। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस तरीके से सामना करना पड़ रहा है हमारे कैंडिडेट्स को, तो वो यकीनन ग्रास रूट लेवल पे जैसे कि हालात हैं उसके मुताबिक वो अपना रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बताऊं कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत तकलीफ में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्हें फेयर माहौल नहीं दिया गया, कोई भी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं है, अवाम तक रसाई का मौका नहीं दिया जा रहा। एक बात याद रखें कि जमहूरियत के नाम पे पूरी जद्दोजहद जो है वो तहरीक इंसाफ कर रही है। हमारे लिए हालात जो है बड़े दिगरगू हैं, लेकिन हम बड़ी बहादुरी और बड़ी ग्रेस के साथ इन हालात का सामना कर रहे हैं। मैं फिर से आपकी जुबान से ये बात सुनना चाहूंगी कि आपने कहा कि आप लोग विक्टिम हैं, ऐसा ही है सर? जी। तो सर आप जी 100% हम विक्टिम हैं। ठीक है जी। तो सर ये आप कोई कारकुनान को ये पैगाम आप अभी देना चाहेंगे, जैसे पुरतशद्दुद वाकयात अगर दोनों तरफ से भी नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज होती है तो उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन वर्कर्स की तरफ से होती तो हाईलाइट होती है वो चीज। हम अपनी आवाम को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सीधी एक बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाएं, आईन और कानून के तहत मुय्यना हुदूद में बेहतरीन तरीके से अपना इलेक्शन लड़ें। इसलिए कि हम तहरीक इंसाफ हैं और हमने आईन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है, जमहूरियत को यकीनी बनाना है। हम पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि इस मुल्क को तामीर की जानिब हमने लेके जाना है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वसीला आईन और कानून का है। आर्टिकल 17 के तहत हमें हक है कि हम चुनाव में हिस्सा लें और हम जो है वो अपने प्रोग्राम की बुनियाद पे जो है आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। हमें सेफ रास्ता नहीं दिया गया, जमहूरियत के नाम पे हमें गैर जमाती तनाव में डाल दिया गया है। हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारे लीडर जो है वो अंदर हैं और हम बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम आईन और कानून की हुदूद में रहते हुए ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये इम्तिहान है पाकिस्तान की आवाम के लिए और आवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान भर में आवाम के लिए लॉयर्स मुतहरिक हैं, पीटीआई के लॉयर्स अपनी जगह पे जद्दोजहद कर रहे हैं। हम आईन और कानून मैं इस बात पे आपको पर्सनली सराहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों की पार्टी इस वक्त भी इलेक्शंस में मौजूद है, ये बहुत अच्छा कदम है कि आप लोगों ने बाइकआउट नहीं किया। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं एक और तरफ लेके जा रही हूँ सवालात को, एक एडवोकेट की हैसियत से
جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے مقدمات کس حد تک سنگین ہونے جا رہے ہیں اور سزائیں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آگے، کیونکہ آگے کچھ کی ہیئرنگز کا بھی وقت اب ختم ہو گیا ہے، تو کیا ہونے جا رہا ہے اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گی، لیکن یہ وقت تو ایک شارٹ بریک ہے، فوراً آپ کے پاس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں میرے ساتھ اس وقت امیر موزم بٹ صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے لیکن ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان کے پیشے کے لحاظ سے اور قانونی مہارت کے لحاظ سے جو سوال پوچھ کے گئی تھی۔ جی امیر موزم بٹ صاحب، کیا جواب دیں گے اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر کے مسئلے میں جو برتاؤ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بہت تکلیف دہ امر ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید الیکشن سے پہلے ہی وہ ہماری کنوکشن کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آرٹیکل 10A جو ہے، ہمیں نہ فیئر انکوائری مل رہی ہے نہ فیئر ٹرائل مل رہا ہے۔ سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وکٹم ہیں ہم عدالت میں بھی، اور اس طور بھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی عدالتوں کے سامنے ڈال دیا ہے کہ جو کہ آئینی سوالات کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں وہ علاقے سائفر کے کیس میں سرجاب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اندوہناک واقعہ ہوگا۔ ہم کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں۔ ہم عدالتوں سے بھی فیئر ٹرائل جو ہے مانگتے ہیں۔ ہم رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، کچھ دیر میں رابطہ پھر سے ان سے ہو رہا ہے ہمارا۔ ہمارے ساتھ امیر موزم بٹ صاحب موجود ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ندیم باقی مولوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ندیم باقی مولوی سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ابھی نعرہ بہت ان کا زبردست نیریٹو مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے کہا ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں اور 8 فروری کو آپ 9 مئی والوں کو باہر کر دیجئے۔ کیا کہتے ہیں، یہ صرف نیریٹو ہے یا یہ 28 مئی کا ہر کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جناب ہم نے تجربے کیے، کوئی کہتا ہے ہم نے پلان دیا ہے۔ یہ تو بہرحال ایک بڑا کام تو تھا جو ان کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ جذباتی چیزیں جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، جیسے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں ہم مظلوم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ لوگوں کو جوش دلانا ہے۔ اچھا یہ جوش دلاتے وقت ٹھیک ہے الیکشنز میں ہوتا ہے، مگر کوشش یہ کرنا پڑے گا کہ عوام کو ایسا جوش نہ دلائیں کہ لڑائی جھگڑوں کی طرف آ جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کلفٹن کے اندر جو پولیس والوں کے ساتھ جو ہوا، وہ بیچارہ ایس ایچ او کا کیا قصور تھا؟ ہمارے نوجوان ہیں، اور میں ان بچوں کا بھی میں قصور نہیں کہوں گا جو روڈ پہ آئے تھے، کیونکہ ان کو جوش دلایا گیا نا، آپ نے آنا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، باہر نکلنا ہے، گھبرانا۔ اب ان کو اسی وقت لیڈر کو چاہیے کہ اس علاقے کے لیڈر کو چاہیے کہ نہیں جناب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا، ایک تو جملہ ان کا بڑا زبردست تھا، انہوں نے کہا کہ جس کو بتانا چاہیے تھا وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے، تو کون کرے گا اس چیزیں؟ تو پھر تو الیکشنز کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، جس علاقے کا نمائندہ ہے وہ اپنے ورکرز کو بتائیں کہ دیکھیں جناب یہاں پہ ہمیں لڑائی جھگڑے مارنے مرانے نہیں آئے، ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکے۔ اور جب کبھی آپ ایسے ماحول دیکھیں برائے مہربانی لڑائی کی طرف نہ آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ دیکھیں یہ کہنے کی بات تو بڑا آسان ہے کہ جناب ہمارا لیڈر ادھر ہے تو پھر آپ الیکشن کیوں لڑنے آئے؟ جب آپ الیکشن میں لڑنے آئے لوگوں کے بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ان کو سڑکوں پہ لے کے آ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب جوش دلا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں نقصان ان ماؤں کے بچوں کا ہوتا ہے جو بچے بیچارے جوش میں آ کے نکل پڑتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں یہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں، چاہے آپ سندھ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، لیڈر جو ہے نا فوراً الزامات دے دیتے ہیں، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس پارٹی نے یہ ظلم کر دیا، وہ ظلم۔ دیکھیں یہ جذباتی نعرے اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ لیکن ندیم باقی مولوی سے ایک ریالٹی بھی ہے ہمارے پاکستان میں کہ ہم اسی نعرے کے تحت، اسی سمپتی کے ووٹ کے تحت ہم آتے چلے آئے ہیں۔ 2008 کی حکومت بھی ہم نے سمپتی میں ہی بنائی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ امیر موزم بٹ صاحب مجھے پھر سے جوائن کر چکے ہیں، سر کنٹینیو کیجیے گا خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے۔ سائفر کے کیس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جج صاحب جس انداز سے اس کیس کو چلا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی، الیکشن سے پہلے ہی کنوکشن پہ آمادہ ہیں عمران خان صاحب کی، ہمارے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی نسبت سے۔ فیئر ٹرائل ہمیں مل نہیں رہا،
فیئر انکوائری کا سلسلہ ہے نہیں، انصاف جو ہے وہ ناپید دکھائی دیتا ہے، ہم سے وہ انہوں نے نشان چھین لیا ہوا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اندر ہیں، عوام جو ہے وہ اپنی بنیادوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارے جو ایون قومی اسمبلی کے سینٹرل کراچی میں جو امیدوار تھے ان پہ حلہ بول کے ان کی جگہ پہ جا کے انہیں زخمی کر دیا گیا۔ ملک بھر میں عجیب قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو۔ جہاں تک کیسز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کئی آئینی اور قانونی کوسچنز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں۔ اب چاہیے یہ کہ سائفر کا کیس جو ہے یہ سسپینڈ کیا جائے، اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ نوٹس لیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا دیگر جو حکومتیں ہیں، دوسرے ممالک جو ہیں، کیا انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہماری جو حکومتیں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے وہ اپنے اقدامات جو ہے وہ سر انجام دیں، اور کیا ہماری ساورینٹی جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ بڑی قوتیں میرا جو کوشچن ہے نا، سائفر والا کیس تو ہم نے دیکھا ہے، اور جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے، میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے کافی وہ کمزور کیس ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ایک طرف توشہ خانہ والا کیس بھی ہے، ایک طرف وہ جو ایک پرسنل ان کی زندگی پہ کیس بنا دیا گیا، وہ تو مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک کیس ہے، وہ بھی ایک ہے۔ پھر القادر ٹرسٹ والا کیس ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز، کون سے کیس کو زیادہ ہی بیس بنائیں گے؟ ہمیں اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ کون سا کیس کمزور ہے اور کون سا کیس مضبوط۔ یہاں پہ تو 109 میں اٹھا کے موسٹ پاپولر لیڈر اس وقت کے جو تھے ہمارے سابقہ وزیر اعظم، انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، اب یہاں پہ یہ کمزور ترین کیسز جو ہیں وہ ایسی توجہ کے متقاضی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ چلیں القادر ٹرسٹ کو لے لیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ القادر ٹرسٹ کی جو مبینہ اس کی وہ جو ہے حیثیت ہے، آپ مجھے بتائیے وہ پیسہ کیا عمران خان جو ہے وہ اپنے ذاتی یوز کے لیے لے گئے، یا انہوں نے یونیورسٹی جو ہے اس کے ارتقاء کے لیے اپنا ایک جو ہے اثر استعمال کیا کہ اس ملک میں جو ہے وہ خاص طور پہ ٹرسٹ کی نسبت سے اور خاص طور پہ تعلیم اور اس کی نسبت سے جو ہے کام آگے بڑھ سکے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ذات کے لیے کام، ایک ہوتا ہے قوم کے لیے کام۔ عمران خان نے قوم کے لیے کام کیا ہے، اس کا ہر اقدام چاہے اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیں، آپ کچھ بھی پبلکلی کوئی بھی آپ شوشہ چھوڑ دیں، لیکن اس بندے نے کام جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے سے رحمت للعالمین کی نسبت سے جو ہے وہ یونیورسٹی کا قیام، یا خاص طور پہ شوکت خانم کی نسبت سے ہاسپٹل کا قیام، یا خاص طور پہ اس طریقے سے صحت کارڈ کی نسبت سے کام، عمران خان نے اس ملک کی عوام کے لیے کام کیا ہے۔ کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ کیسز جو ہے اپنی دانش میں ایسے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ کرش کرنا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو۔ دیکھیے جمہوریت کے سفر میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، لیکن ایک تو حقیقت آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں تحریک انصاف کی حکومت بنتے ہوئے نہیں نظر آ رہی، کیونکہ آپ کی آلریڈی جو ہے سیٹس بہت زیادہ جا چکی ہیں آپ کے پارٹی نشان کے جانے کی وجہ سے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ درست ہے، ہمیں چیلنج کا سامنے آ گیا ہے، اور خاص طور پہ جب مہربانی ہماری عدالت عظمیٰ کی ہے جس نے اپنے کیس کے فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کے انگ کو نہیں دیکھا اور موسٹ پاپولر لیڈر سے اس کا نشان چھین لیا ہے، تو یقینی طور پہ ہمارے لیے چیلنجز تو بڑھ گئے ہیں نا۔ جب عدلیہ ایک طرف کھڑی ہو، انتظامیہ ایک طرف کھڑی ہو، اور جب بیوروکریسی ایک جانب کھڑی ہو، تو ہمارے لیے تو چیلنج بڑھ گیا ہے نا۔ تو لیکن ایک بات آپ تسلیم کیجئے، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں الیکشن مانگ رہے تھے، الیکشن سے بھاگے نہیں ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد کے بھی جو عوامل ہوں گے انہیں بھی آئینی اور قانونی سطح پہ ہم اس کا سامنا کریں گے اور ہم انہیں چیلنج کریں گے۔ اچھا سر، میں اصل میں میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہر گیسٹ سے اپنے اسپیشلی سندھ کی سیاست پہ بات کروں۔ کراچی کی سیاست پہ کیا کامنٹ کریں گے اس وقت آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری سینٹرل ایشیا کے سینٹرل کراچی کے جو امیدوار تھے، خاص طور پہ ان کے کیمپ پہ جو حملہ ہوا تھا اور جو ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار پہ جو حملہ ہوا اور زخمی کر دیا گیا، یہ نتائج، یہ عوامل جو ہیں
یہ قابل مواخذہ ہے. ہم بہرحال ایک بات سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ درمیان میں سے ہٹ جائے, فیئر فری الیکشن ہو, تو ہم ہر سیٹ جو ہے وہ سندھ میں نکالیں گے اور ہم الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے ساتھ امیر معظم بٹ صاحب موجود تھے. نہ جانے کیوں مجھے اسکرین پہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم کیوں اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے, سب کچھ اپنی چیزیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں, تو تنقید میرا خیال ہے کہ تنقید بنتی نہیں ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے جناب, آپ سیاستدانوں کی پاکستان میں ہمیشہ سے کچھ غلطیاں رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان اداروں کو بھی کودنا پڑتا ہے بیچ میں جو آپ کے پاس کودنا نہیں چاہتے. وہ بارڈر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے بیچ میں آنے کا, لیکن ہوتا ہے سب کچھ. 9 مئی کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, 6 مئی کی حقیقت سے بھی نہیں انکار کیا جا سکتا, جلسے جلوس جو مسٹر وائی جو ہو رہا تھا اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ہماری تمام ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد مزید موضوعات پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ندیم باقی مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ندیم باقی مولوی صاحب, یہ جو کالے دھن والوں کے خلاف جو ہے کھلا آپریشن کرنے کی بات کی جا رہی ہے, نئی کرنسی نوٹ لانے کی بات کی جا رہی ہے, پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے, اور بہت ہی زبردست برین ورک ہے. دیکھیں سلسلہ یہی ہوتا رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے. لوگ کہتے ہیں جی تاجر جو ہے ٹیکس نہیں دیتا اور بس بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس تو وہ لوگ نہیں دیتے ہیں جنہوں نے اپنے زمینوں کے اندر الماریوں میں پیسے لے کے چھپا دیتے ہیں, لاکروں میں چھپا دیتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب جو پیسے کا جو فلو ہوتا ہے وہ سب ہاتھوں میں نہیں گزرتا, اور اسی سے پھر آپ دیکھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے, سٹا بازار چلتا ہے. سر میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. ابھی مجھے جوائن کر چکے ہیں ندیم رضا صاحب, سینئر صحافی آپ. جی سر, آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو یہ جب بلیک منی کو آپ دیکھیں گے, دیکھیں اگر یہ کچھ عرصے کا وقت دے رہی ہے حکومت, اس وقت کے اندر یہ کوشش یہ کریں گے جن کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ جب بینکوں میں رکھنے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. اگر وہ اس کو کہیں اور بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو ٹیکس دینا پڑے گا, اور اگر اس کچھ عرصے میں انہوں نے وہ پیسے استعمال نہیں کیے تو وہ کاغذ ہو جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا نیٹ جو آپ کا جو ٹیکس بریکٹ ہے وہ زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئے گا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے نقصان تو نہیں کرے گا, وہ کہے گا یا تو یہ زیرو ہو جائے گا یا تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے میں کچھ نہ کچھ ٹیکس دے کے اسے وائٹ منی کروں. تو یہ بہت اچھا اسکیم ہے, اور کیونکہ اس کے اندر یہ اسکیم کے اندر انڈیا نے جو کام کیا تھا وہ غلطی ہوئی تھی, انہوں نے اوور نائٹ کیا تھا. پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے کہا ہم اوور نائٹ نہیں کر رہے, تو ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ جو آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر چھپا کے اس کو باہر نکالیں, بینکوں میں ڈالیں, ٹیکس ادا کریں, اور پھر اس طرح سے کہ آپ کا جو بلیک منی ہے وہ آپ یا تو آپ وائٹ کریں ورنہ وہ زیرو ہو جائے گا. تو اگر یہ زیادہ تر جو آپ کا ٹیکس جو ہے آپ کا زیادہ آپ کا لمٹ جو ہے جو ٹیکس کی جو ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہے اس سے بھی آپ دیکھیں گے ٹارگٹ بھی بڑھے گا, اور دوسرا جو کالا دھن ہے جو کہ ذخیرہ اندوز لوگ جو کرتے ہیں, جو کہ آپ دیکھتے ہیں اناج خرید لیتے ہیں, ڈالر خرید لیتے ہیں, وہ سب ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ کی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے. یہ بات کرنا ضروری تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ تمام قومیں جن پہ عذاب ہے ان میں کیا کیا خرابیاں موجود تھیں. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے قوم میں تمام چیزیں موجود ہیں, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار. آگے بات کرتے ہیں. جناب ندیم رضا صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ندیم رضا صاحب, میں خاص طور پہ آپ سے بات کروں گی پنجاب کی پولیٹکس کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کی پنجاب میں سیاست کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات بھی آ رہے ہیں, خود وہ وہاں سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں پنجاب سے, لیکن ایک طرف ان کے نانا جو ہے وہ جب الیکشنز میں ہوتے ہیں تو 70% پیپلز پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے, جب ان کی والدہ ہوتی ہے تو 30% رہ جاتا ہے, اور جب ان کے والد ہوتے ہیں تو 7% پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, جو کہ تقریباً مذہبی جماعتوں کے ووٹ سے بھی کم ہے. اب پھر سے پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنا رول ادا کرے گی؟ دیکھیں جی, یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی بدلتی رہتی ہے, اور جیسے وقت ایک جیسا نہیں رہتا تو سیاست کیسے جیسی رہ سکتی ہے. اور اس وقت 2024 کے جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ کافی یعنی کہ ابہام اس میں پایا جاتا ہے, شک و شبہات پائے جاتے ہیں, اور جو پہلے اقتدار میں تھے وہ آگے اقتدار سے دور جا چکا ہے. جیسے آپ نے کہا جب نانا تھے تو 70% پھر 30%, اور اب میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی کا ریوائول ہے پنجاب میں, کچھ حد تک ریوائول کر لیں گے. یہی وجہ ہے آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو
मुसलसल लाहौर में बैठे हुए हैं। मैं एक थोड़ा सा आपके पीछे अगर लेके जाऊं, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा दुबई से कराची आ रही थी, पहली बार पाकिस्तान आ रही थी, तो उस वक्त मैं दुबई में था टीवी चैनल्स के अंदर। तो वहां से मेरी जरदारी साहब को मैंने फोन किया था कि आपका क्या प्रोग्राम है पाकिस्तान जाने का, क्या करेंगे वहां जाके। तो उन्होंने कहा था कि बीबी रहेगी सिंध में और मैं रहूंगा लाहौर में, मेरे डेरे लाहौर में होंगे। तो हम देख रहे हैं कि वक्त बदला है और जरदारी साहब की जो बात कही हुई थी तो वो अब पूरी हो रही है सारी की सारी, क्योंकि जरदारी साहब जो चीज कह देते हैं इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए, उसमें हकीकत होती है और वो हकीकत पसंद इंसान है। यही वजह है जिस मुल्क भर में शोर हो रहा था कि नवाज शरीफ को यकीन दहानियां करा के लाया गया है, वो इख्तिदार उनको दिया जा रहा है। अब आपके सामने सारी सूरत हाल है, नवाज शरीफ किस तरह से जलसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ अचानक मनसूख कर देते हैं कि वो नहीं जाते, मरियम को भेज देते हैं। तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो की इंतखाबी सरगर्मियां वहाँ चल रही हैं, उससे यही हम कह सकते हैं कि लाहौर की हो सकता है बिलावल भुट्टो से सीट निकाल लें। और इसी तरह से जनूबी पंजाब में नताइज बड़े हैरान होंगे इस दफा। जिस तरह से सेंट्रल यानी कि लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का कल्ब था, गढ़ था, वो उनके हाथ से कुछ हद तक निकल जाएगा, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने इसे निकाला था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी चंद नशिस्तें जरूर ले लेगी और जनूबी पंजाब में अच्छी खासी नशिस्तें मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी लेगी। इसी तरह से जैसे सूबाई असेंबली के अंदर भी उनके चंद ही मेंबरान थे, लेकिन इस दफा इसको डबल फिगर से कहीं ज्यादा चला जाएगा पंजाब में, क्योंकि वहां पे अब क्योंकि कराची की जो सियासत है वो तब्दील हो चुकी है, इसीलिए लाहौर में बाकी जगहों पे बैनर लग गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। अच्छा सर, कतर कलामी की बात चाहती हूँ यहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब का भी आपने आज बयान सुना होगा, राजन पूर्व में मौजूद थे और खासतौर पे जनूबी पंजाब के हवाले से खासतौर पे बात की जा रही थी। ये जनूबी पंजाब को खासतौर पे क्यों टारगेट किया जा रहा है? जनूबी पंजाब तो क्यों, वो भी एक देखें वहाँ पे हमेशा महरूमियों का साया रहा है जनूबी पंजाब में। जिस तरह से कराची का हम जिक्र करते हैं कि कराची को वो अहमियत नहीं दी जाती जो दी जानी चाहिए, इसी तरह जनूबी पंजाब का था। जैसे जब लाहौर जिस तरह से डेवलप हुआ है और फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये सभी सेंट्रल में आते हैं और सियालकोट सारा, तो जनूबी पंजाब में पैसा गवर्नमेंट ने जब भी शहबाज शरीफ वहाँ थे तो पैसा नहीं लग रहा था, सारा पैसा यहाँ लग रहा था, वो महरूमियाँ है वहाँ पे। इसीलिए आप देखें बात हुई थी पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में पिछले, उन्होंने कहा था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, तो वो यही वजह थी कि वहाँ पे मुल्तान में उसका सेक्रेटरीट वगैरह सारी चीजें वो चल पड़ी थी, लेकिन फिर रुक गया था। जनूबी पंजाब की अगर तारीख भी देखें तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वो रहा है, और जो भी तहरीकें उठी हैं तरक्की पसंद लोग जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये रिवाइव करेगी। जो एबटाबाद वगैरह देखने जो मुस्लिम लीग का गढ़ हुआ करता था, हरीपुर वगैरह, वो भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। जो आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी के शुरू में अगेन अगर वहाँ से आप बात करूं कि जब नाना थे तो 70% था, तो इसी तरह से जब नून लीग नहीं थी, अब नून लीग भी इख्तिदार में इतने अरसे रही है, उसके बावजूद अब उनके हाथ से निकल रहा है। अब माहौल तब्दील हो चुका है सियासत का। बड़े हैरत अंगेज आपको जो इलेक्शन के नतीजे है वो सामने आएंगे। जो पुराने सियासतदान है, मैं ये समझता हूँ अब उनका वक्त शायद पूरा होता जा रहा है। काफी सारे लोग तो वैसे ही उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो नतीजा आएगा उसके अंदर जो कहते थे ना इलेक्टेबल्स हैं जिनके बगैर गवर्नमेंट बन नहीं सकती, इलेक्टेबल्स भी होते थे जो इधर से उधर जाते थे तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती थी, लेकिन वो इलेक्टेबल्स जो थे पुराने वाले वो इस इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे उनमें से काफी हद तक कमी हो जाएगी, और फिर जो नेक्स्ट इंतखाबात होंगे उसमें आपको बिल्कुल न्यू ब्लड आएगा। और यही वजह अभी इस दफा के भी इंतखाबात में आजाद और नए लोग मैं समझता हूँ वो जीतेंगे और पार्लियामेंट में वो जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ आपके ही जुमले पे मैं जवाब चाहूंगी। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात भी आ रहे हैं और नई नस्ल उनकी तरफ राग़िब भी हो रही है, हम जिस तरह का उनका नैरेटिव देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे। एक तरफ ये कहा जाता है मरसू सिंध ना देसूं, दूसरी तरफ जो है वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की जाती है, तो ये एक नैरेटिव को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे?
نہیں دیکھیں سندھ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے جو لا رہا ہے، جنوبی پنجاب بالکل مختلف چیز ہے یس، لیکن آپ کا سندھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ جنوبی پنجاب، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ صوبے کی بات کریں ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ جنوبی پنجاب ہی نہیں مزید صوبے بننے چاہیے پاکستان کے۔ جب آپ دیکھیں ہمارا جو ایک شہر ہے کراچی شہر ہے، جیسے میں مثال دوں کراچی کی، کراچی جو شہر ہے یہ شہر نہیں ہے، یہ ملک ہے جس میں 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ وہ شہر ہے جس میں ہزاروں لوگ اس شہر میں آتے ہیں واپس نہیں جاتے، یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ملک ہے، اور دنیا میں کتنے ملک ہیں جن کی آبادی کسی کی 5 لاکھ ہے، کسی کی 10 لاکھ ہے، اسی لیے وہ ملک خوشحال بھی ہیں، وہاں پہ نہ جرائم ہوتے ہیں، نہ کرائم ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں توڑنے یعنی کہ نئے نئے صوبے بنانے پڑیں گے، جتنے صوبے ہوں گے اتنی مینجمنٹ ایزی ہوگی آپ کی۔ یہاں پہ جو مسائل ہیں، اب جنوبی پنجاب دیکھیں نا، اگر کوئی رحیم یار خان سے کسی کا کوئی کام ہے وہ لاہور آنا پڑے گا اس کو، تو کتنے گھنٹے لگیں گے، کتنا اس کا پیسہ جائے گا؟ تو یہ ہر چیز دیکھنی چاہیے۔ وہ ممالک وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جن کا مواصلات کا نظام بہت بہترین مواصلات کا نظام ہوتا ہے، تیز رفتار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی تو مثال یہ ہے، اگر آپ کو کراچی سے اگر آپ نے لاہور جانا ہے، یہ 1150 کلومیٹر ہے یہ، اور اس ٹرین میں جاتے ہیں تو آپ کو 24 گھنٹے میں ٹرین پہنچاتی ہے، تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ندیم رضا صاحب، کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ مزید پروگرامز میں بھی الیکشن ٹرانسمیشن میں مستقل ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پہ جاتے ہوئے ایک کوشچن آپ سے ضرور میں پوچھنا چاہوں گی۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہم نے دیکھا کراچی میں، اور میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ اس باپ کی صورت میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی جس کے بیٹے کو جو ہے وہ الیکشن کمپین کے دوران شہید کر دیا گیا۔ یہ سیاست ہم کب تک چلتی رہے گی؟ ہم تو اس دفعہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اختلاف اور کسی کی جان چلی جائے، اور جس قسم کی فوٹیجز آ رہی تھی وہ بالکل اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کامنٹ ہے آپ کے؟ دیکھیں کسی بھی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو انتہا پسندی جو سرایت کر چکی ہے، یہ زہر قاتل ہے، یہ ناسور ہے، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 4 سے 5 سال میں یہ سوشل میڈیا نے جو اس میں اہم کردار ادا کیا ہے، یہ ناسور پھیلانے میں انتہا پسندی کا، کیونکہ بار بار جو شہری اور دیہی تقسیم کی بات کی جاتی ہے، اور ہر الیکشن سے پہلے رابطہ میرا خیال ہے کہ منقطع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم رضا صاحب؟ تو جی میں آواز آ رہی میری؟ جی سر اب آ رہی ہے۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شہری دیہی کی تقسیم ہوتی ہے ہر الیکشن سے پہلے، یہ دونوں حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے جدا ہو جاتے ہیں، ایک دیہی علاقوں کے دعوے دار، دوسرے شہری علاقوں کے دعوے دار، تو اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ شہر میں نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہو گیا ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہ ہو، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ انتہا پسندی سے گریز کریں، کیونکہ انتہا پسندی بھلے مذہبی ہو، لسانی ہو یا علاقائی ہو، یہ اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ٹیبل ہی پہ آنا ہوتا ہے، اور یہ ختم کرنا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے انہی سیاستدانوں، انہی لیڈروں کے لیے، انہی شخصیت پرستی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جنہوں نے عوام کو سوائے محرومیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا، صرف نعرے لگاتے ہیں۔ کسی نے یہ یعنی کہ روڈ میپ نہیں دیا کہ ہم منتخب ہو گئے تو ہم کس طرح سے گورنمنٹ چلائیں گے، بے روزگاروں کو کیا حقوق دیں، بے روزگاروں کو ملازمت دیں گے، ان کو کاروبار کروائیں گے۔ ندیم رضا صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا ایک پازیٹیو پیغام ہمارے سامنے آیا۔ ندیم باقی مولوی صاحب کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں بہت افسوسناک بات ہے جو کہ ایم کیو ایم کے کارکن شہید ہوئے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے، بلکہ پوری عوام کو افسوس ہے، مگر صرف ایک بات کا خیال رکھیے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی پہ الزام نہ لگائیں، صرف یہ کہیں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ پارٹیوں پہ الزامات لگاتے ہیں تو پھر آپ جذبات جو ہے لوگوں کے اس کو ایسے کر دیتے ہیں کہ آپس میں لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہی واقعہ کلفٹن میں ہوا،
پھر یہی ناظمآباد میں ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام پارٹیز سے کہ جناب تحقیقات کروائیے، کیونکہ ایک معصوم انسان کی جان چلے جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا ان کے گھر والوں پہ کیا، مگر جب آپ پارٹی ایک دوسرے کے اوپر الزامات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے آگ لگا رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں کے لوگ آپ کو مارے، آپ کے لوگ ان کو مارے، اور انسانی ندیم جان باقی جو ہے مولوی ضائع صاحب ہوتی بہت ہے. شکریہ آپ کا. ندیم رضا صاحب، امین معظم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. پازیٹیو پیغام بھی ہمارے پاس آیا کہ اس چیز کو ایک آخری ایک سانحہ سمجھ کے اس کو بھول جانا چاہیے اور آگے اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. یہی میں ہم سب کی بہتری ہے. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.